औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान के साथ हाजिर खिदमत हैं। जनाब, आज जो इन्वान लेकर, जो सरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ासुल ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आप माफ़ करने वाले हैं, दरगुज़र करने वाले, नेकी करने वाले, बुराई का जवाब बेहतर अंदाज से भलाई के साथ, मोहब्बत के साथ देने वाले, इत्मीनान आपका लिबास और परहेज़गारी आपका शिआर है। सच्चाई और वफ़ादारी आपकी तबीयत है, माफ़ी आपकी नेकी आपकी तबीयत है, इंसाफ आपकी सीरत है और जनाब हक़ आपकी शरीयत है। आपके सदक़े लोगों को इल्म इरफान मिला, आप ही के सदक़े बनीनो इंसान को बामो उरूज मिला। और जनाब जिस तरह से हम बात करते हैं हिदायत की, तो आप ही के सदक़े तो हमें हिदायत मिली। आप ही के सदक़े इस उम्मत को यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उम्मत करार दिया। आपके अखलाक़ हसना की यकीनी तौर पर जिस तरह से तालीमात हम तक पहुँची हैं आपके अखलाक़ करीमाना की, आज इंशाअल्लाह ताला इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमाएंगी जो हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात हैं। आज की बज़्म में तशरीफ़ रखती हैं ऐसी शख्सियात जिनको आप देखना चाहते हैं। बारहा आपकी मुलाकात मेरी पहचान में इनसे रहती है। हमारे साथ डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहिबा? जी ज़ैनब, अल्लाह का बहुत। और उनके साथ जो अगली शख्सियत हमारी इस बज़्म में मौजूद है, मजहबी स्कॉलर है माशाअल्लाह, सादिया सईद। उनकी भी गुफ्तगू से हम हमेशा ही फ़ायदा उठाते हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसी हैं सादिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आगाज़ कर लेते हैं और उन्वान जैसा कि हम अपने नाज़रीन के गोश गुजार कर ही चुके हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वो आला तरीन मर्तबे पर हैं। और जिस तरह से सरकार दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है वो हमतन क़ुरआन ही है। इस ताल्लुक़ से हदीस मुबारका भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मौजूद है। क्या फ़रमाएंगी आप इस ताल्लुक़ से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन ज़र्रों को निस्बत हुई वो सूरज चाँद सितारे बनकर चमके। सुभान अल्लाह। बेशक आपने एक तारीक माहौल में अखलाक व किरदार के मोती चमकाए और जहालत ज़दा माशरे में इल्म की शम्में रोशन की। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आप उफ़ू दरगुज़र का तरीक़ा इख्तियार कीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए और दरगुज़र से काम लीजिए और अच्छी बातों लोगों तक पहुँचाएँ। कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का आईना है। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि आप हमें बताइए कि हुजूर के अखलाक क्या हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा क्या तुमने कुरान पढ़ा? कुरान का अव्वल और आखिर बगौर मुताला करो, यही आपके अखलाक हैं, यही आपकी सीरत है, यही आपके किरदार हैं, यही आपके अफकार हैं, यही आपके आमाल हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़ू दरगुज़र से काम लेते, खताओं को से दरगुज़र फरमाते। आपने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी से बदला नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, किसी के साथ हक़-वल्फ़ी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में ख़यानत नहीं की, कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों का अदब करते, छोटों से शफ़क़त से पेश आते,
یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھتے، بڑوں کا ادب کرتے، اور آپ یہ دیکھیں کہ غریبوں مفلسوں کو اپنی جائے رحمت میں پناہ دیتے، سبحان سلام میں اللہ، پہل کرتے، بے شک، اور پھر اس کے بعد جو تھا کسی ممتاز جگہ بیٹھنے سے گریز کرتے۔ ایک یہودی نے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ اسلام کی کس بات نے تمہیں متاثر کیا؟ تو اس نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نے، کہنے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، میں بھی موجود تھا، ایک شخص آیا اور کہنے کا اے اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ دستے دعا بلند کریں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں مختلف بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص والہانہ انداز میں جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا رکو، تمہیں روکنے کا بھی کوئی مقصد ہے، جب تم اس باغ میں جاؤ تو اپنے بچے کا نام لے کر پکارنا، اسے بیٹا مت کہنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ میرا بیٹا ہے تو میں بیٹا ہی کہوں گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ دیکھو تم فرتے جذبات سے عشق میں مبتلا ہو گئے اپنے بیٹے کے، فرتے جذبات سے تمہارا دل بھر آ رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، جب تم بیٹا کہو تو اس بچے کا دل بھرائے کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور مجھے اتنی فرتے محبت سے پکارتا بیٹا کہہ کے۔ تو ان معاملوں میں احتیاط رکھو۔ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی چاہتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر عمل کر کے ہی ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ بلا شبہ، بے شک، سبحان اللہ۔ سعدیہ یہ فرمائیے، جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے ڈاکٹر صاحبہ گفتگو فرما رہی تھی، اسی طرح سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے، جو ایمانداری، دیانتداری، اور بالخصوص اگر سچائی کی ہم بات کریں تو روز روشن کی طرح تابناک ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ سچائی کے کچھ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، حیات طیبہ ہے، اس کے تعلق سے آپ فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابتدا کر رہی ہوں اپنی اس بات سے کہ اے پیکر حسن مہر لقا، آقائے بشر محبوب خدا، پھیلی جو تیرے چہرے کی ضیا، مہتاب کا چہرہ چمک اٹھا، حق تیری ثنائے برحق کا، ممکن ہی نہیں ہو ہم سے ادا، اللہ کے بعد تو سب سے بڑا، بس اس کے سوا اور کہیے کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن کامل بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، منصب شفاعت بھی، ہر نعمت، ہر دولت سے نوازا۔ اسی حبیب کا ذکر کرنے آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اس کے مطابق وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے سچائی ایک ایسا پہلو ہے جس کی اہمیت ہر مذہب میں موجود ہے۔ جب تک بندہ سچا نہیں ہوتا کوئی بھی مذہب اس شخص کو پسند نہیں کرتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سچائی کا درس دیا اور جھوٹ بولنے سے روکا، خود بھی سچے ہی رہے، ہمیشہ سچ بولا، اور پیغمبر ہمیشہ سچ ہی بولا کرتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن اس سے پہلے آپ کی زندگی میں صادق اور امین کے القابات انہی لوگوں نے دیے کہ جو جانتے نہیں تھے کہ آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے اپنے آپ کو ان میں رہ کر منوایا کہ وہ کہتے تھے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ میں کہوں کہ
پہاڑی کے پیچھے سے قافلہ آئے گا جو تم پر حملہ کرے گا، تو وہ کہتے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اور اگر سیرت مبارکہ کے واقعات کی طرف چلیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قیصر روم کے پاس حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب پہنچے تو قیصر روم نے کہا کہ ان کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولو، اور وہ خود بھی سچ بولتے ہیں۔ اور پھر حضرت جعفر طیار جب نجاشی کے بارگاہ میں پہنچے، نجاشی کے دربار میں پہنچے، تو اس کو بھی یہی بتایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچائی کا درس دیتے ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور سچ کی اتنی طاقت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شخص آیا جس کا واقعہ بہت مشہور ہے، اس نے کہا حضور میرے اندر لاکھ برائیاں ہیں، ہر برائی ہے، لیکن میں سب برائیاں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ رات کو جب برائی کا ارادہ آیا، ہر برائی کے ارادے پہ وہ یہ سوچتا کہ صبح سرکار پوچھیں گے تو کیا میں جھوٹ بولوں گا، اور مجھے تو سچائی کا درس ملا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، انقلاب کیا آیا کہ ہر برائی اس جھوٹ کی وجہ سے مٹ گئی، اس کے اندر سچائی ہی سچائی آ گئی۔ اور پھر دیکھیے مکے کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سرخ اونٹ لیا، اور سرخ اونٹ کی قیمت بہت ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جا کر اس کی قیمت بھیج دوں گا۔ تو اس شخص نے دے دیا، تو قافلے والوں نے کہا تم نے ایسے کیسے یقین کر لیا اگر یہ واپس نہ آئے؟ تو اسی میں سے ایک بوڑھی شخص نے کہا یہ جتنا خوبصورت نوجوان ہے، جتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، میں یہ کہتی ہوں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تھوڑی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس کا جو معاوضہ تھا وہ بھی ادا کیا، کھجوریں بھی تحفتاً بھیجی، اور رات کے لیے اس قافلے کے لیے کھانا بھی بھیجا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سیرت مبارکہ میں ہمیں اتنے واقعات ملتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچائی کا دامن پکڑ لو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سچے رہو گے تو یہ سچائی تمہیں جنت تک لے جائے گی، اور اگر جھوٹ بولو گے اور جھوٹ میں کامل ہو گئے تو پھر یہ تمہیں دوزخ تک لے جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سچائی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر سیرت مبارکہ پہ چلیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم امتی ہونے کا دعویٰ کریں اور جھوٹ بولیں۔ جھوٹ سے ہم ہمیشہ دور ہی رہیں گے اگر سچے پکے امتی ہونے کا دعویٰ کریں۔ سبحان اللہ، یعنی سچائی ایک ایسا وصف ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات مبارکہ ہے اس کا بھی اگر ہم جب جائزہ لیتے ہیں، جس طرح سے سعدیہ نے بھی ہمیں بتایا، تو سچائی صرف ایک اس وصف کو اپنانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس ایک بات پر عمل کر لیں تو ہمارے جو زندگی کے اور دنیاوی جو تمام اعمال ہیں، افعال ہیں، تو وہ تمام درست ہو سکتے ہیں صرف ایک اس وصف کی وجہ سے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آج جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اور اس پر شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ۔ وقفے پہ جانے سے قبل سچائی کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، تو آپ کی موجودگی کا ڈاکٹر صاحبہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایفائے عہد کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں کہ ایفائے عہد، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک بہت ہی روشن پہلو ہے، اور جس طرح سے دشمنان اسلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کے متعلق آپ متاثر بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جس طرح سے ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ بھی اس وصف کو بہتر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے زینب، کسی وعدے یا قول یا اقرار کو پورا کرنا ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے گوشوں میں خوبصورت گوشہ ایفائے عہد بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، جو وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وعدے کی پابندی نہ کرے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سچے دل سے کوئی وعدہ کرتا ہے، اسے نیت کر لے اسے پورا کرنے کی، کسی وجہ سے وہ پورا نہ کر سکے اور وقت مقررہ پر نہ آ سکے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو سفیان جب اس کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں تم کوئی خوبی تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ جو کہتے
वही करते। जंग बद्र के मौके पर देखिए मुसलमानों की तादाद बहुत कलील थी और हर मुसलमानों को बहुत लोगों की मदद की ज़रूरत थी। तो 2 सहाबी आए, कहने या रसूल अल्लाह, जब हम मक्के से आ रहे थे तो हमें कुफ़ार ने गिरफ्तार कर लिया और इस शर्त पे छोड़ा कि वो जंग में शरीक नहीं होंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह ये वादा महज मजबूरी का वादा था, हम जंग में ज़रूर शरीक होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ मैदान से वापस चले जाओ, मुसलमान हर हाल में अपना वादा पूरा करता है और मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की मदद दरकार होती है, जाओ यहाँ से चले जाओ। और जो शख्स अपने वादे की पाबंदी नहीं करता उसके दीन का कोई एतबार नहीं। इसी तरह हिजरत के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से कुफार ने घेर लिया तो हज़रत अली करम अल्लाह वजह से आपने फरमाया कि कुछ लोगों की अमानतें रखी हैं, वादे के मुताबिक उन तक पहुंचा दो, क्योंकि दुश्मन जो है मेरे जान के दर पे हैं। देखिए जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पाबंदी का अहद करते हैं तो हमें ज़िंदगी में हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करते हुए अपनी वादे की पासदारी करना चाहिए। अभी सादिया ने एक वाक़या सुनाया, मैं इसी को थोड़ा सा बयान करना चाह रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सैर के लिए निकले और सैर करते करते एक मतलब पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। वहाँ पर एक वफ़द ठहरा हुआ था तो उनके सुर्ख रंग के ऊँट चल रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऊँट बेचते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बेचते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुर्ख रंग का ऊँट पसंद आ गया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं कोई ताजिर नहीं, कोई बहुत बड़ा सरमायादार नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे एक सुर्ख रंग का ऊँट पसंद आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी कीमत मैं शहर जाकर भेज दूंगा और ऊँट पकड़ा और चल दिए। जब देखते कि हैं कि वो तीनों लोग जो थे अपने दिल पर हाथ रखकर खड़े हो गए और जब सकते से बाहर आए तो कहने लगे एक शख्स आया तुम्हारा ऊँट ले गया। जब कोई शख्स किसी से उधार लेकर जाता है तो कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है, कोई जामिन होता है उसका। तो काफिले का सरदार आया और कहने लगे एक शख्स तुम्हारा ऊँट भी ले गया। तो उसमें से एक शख्स ने बोला कि जब वो बोलता था तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। दूसरा बोला हम तो उसके हुस्न आंखों में डूब गए। तीसरा बोला कि हम तो उसके जुल्फों के पेचो खम में खो गए। तो काफिले के सरदार ने कहा तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, तुम उसके हुस्न में खो गए। तुम्हारा एक शख्स आया और तुम्हारा ऊँट हथिया के ले गया। जब काफिले के सरदार ने कहा कि हथिया के ले गया तो इतनी देर से खामोश बैठी काफिले के सरदार की बीवी ने क़ैमे का पर्दा खिसकाया और कहा कि अगर ये शख्स कीमत ना लाए तो इसकी जामना मैं हूँ, इसकी कीमत मुझसे लेना। तो लोगों ने कहा तू क्या उसे जानती है? तो कहने जब ऊँट का सौदा हो रहा था तो मैंने उसके चेहरे अनवर की तरफ देखा। जिस शख्स का चेहरा इतना सोना हो वो कैसे झूठ बोल सकता है, वो कैसे वादे की खिलाफ वर्जी कर सकता है? वो सादिक और अमीन हैं। तो उसके बाद देखते क्या कि सुबह होती है, काफिले हुजूर के गुलाम हाजिर होते हैं, उनके हाथों में खजूरों का थाल होता है और ऊँट की कीमत होती है। वो कहते हैं कि काफिले के लोगों से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए हदिया भेजा है और ये ऊँट की कीमत है। तो काफिले के लोग कहते हैं कि कीमत तो हम बाद में लेंगे, हम तो खुद बिक गए हैं, ये बताओ कि वो सोना कहाँ रहता है? तो हुजूर के गुलामों ने कहा कि खजूरों के झुंड में मदीने में यसरब में। वो सब के सब उठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। देखिए वादे की पासदारी करने से इंसान का एतमाद बढ़ता है, आखिरत में भी वो इज्जत और वक़ार की निगाह से देखा जाएगा और दुनिया में भी लोग उसे इज्जत और वक़ार की निगाह से देखते हैं। बड़े बड़े दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे और उनके पास आकर अपनी अमानतें रखवाते थे कि या रसूल अल्लाह आप तो सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, दरगुजर करने वाले भी हैं, रहमतुल लिल आलमीन भी हैं और रहम दिल भी हैं। सुभान अल्लाह। और आप अब देखें, हम अगर ये अपने आप को देखें तो हमें मालूम होता है कि कहीं हम अगर शायद नहीं पहुंच पाएंगे, हमें मालूम होता है कि हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम वादा कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा और साथ में ये भी कह रहे होते हैं। तो हमें अपने अमाल का मुहासबा करने की बहुत ज़्यादा बहुत संजीदगी से ज़रूरत है। सादिया मैं आपकी जानिब बढ़ूँगी और ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह इफ़ाए अहद की बात हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हलीमुत्तबा भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ की आप वजाहत भी कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले जो हिल्म है इससे क्या मुराद है इसकी वजाहत कर दीजिए, क्या हिल्म किसे कहते हैं? मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, हमारी बहनें जो देख रही हैं वो भी यकीनी तौर पर ये जानना चाहेंगी, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए लफ्ज़ हिल्म के मायने हैं अपनी तबीयत से गुस्से पर काबू पा लेना।
صاف الفاظ میں اور آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو یہی معنی ہے. صحیح. حلم وہ ایسا وصف ہے کہ جو بہت آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو شاذ و نادر دیکھنے کے لیے وہ ملتا ہے. لوگوں کے اندر وہ طبیعت ختم ہو گئی ہے. اپنے غصے پر قابو پا لینا حلم ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ وصف اتنا نمایاں تھا کہ ہمارے سامنے سیرت محمدی کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حلیم الطبع تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی، آپ دعا کیجئے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں سمجھ عطا فرمائے کہ یہ مجھے پہچان لیں. میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری قوم ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یوں تو بہت سے وصف تھے. ایک شخص آیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک سے آپ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ میرا فلاں قرضہ ہے جو وہ ادا کرو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کو جلال آیا اور آپ نے اس شخص کو جھٹکا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی اس کے پیسے ادا کرنے میں 1/3 باقی ہے، لیکن پھر بھی تم نے کیونکہ اس پہ غصہ کیا ہے اور تم اسے اس کا قرض بھی دو اور 20 سا بھی اسے تحفتاً دو کیونکہ تم نے اسے جھٹکا ہے. تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طبیعت کو دیکھ کر وہ شخص یہ کہنے لگا، میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اوصاف معلوم کر چکا تھا، 2 نشانیاں ایسی ہیں، اس میں سے ایک حلیم الطبع ہونے کی نشانی مجھے معلوم کرنی تھی، مجھے آج معلوم ہو گیا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں اور وہ ایمان لے آیا. اور آپ پھر یہ بھی دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی طرف اگر ہم اپنا دھیان لے کے جائیں اور اپنا مزاج اس طرف لے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں وہ واقعہ بہت اہم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک شخص آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو وہ تلوار تانے کھڑا تھا. اس نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب. اتنا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کہا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ تو کریم ہیں، آپ رحیم ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنے غصے کو ختم کیا، اپنے غصے پر قابو پایا اور پر شفقت فرمائی. وہ شخص بھی اسی لیے ایمان میں داخل ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج دیکھ کر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے حلیم الطبع تھے کہ ہر گزرنے والا شخص جس کی نظر آپ پر پڑ جائے اور آپ اس کی طرف نظر کرم فرما دیں تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتا تھا، صرف آپ کی اسی وصف کی وجہ سے اور پوری حیات مبارکہ جو آپ کی موجود ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ غصہ ایک فطری عمل ہے اور وہ آتا بھی ہے، لیکن کامیاب شخص کون ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ لے اور اسے پتہ بھی ہو، وہ جانتا بھی ہو، وہ اختیار بھی کر سکتا ہے اس وقت غصے کو، حق پر بھی ہے، لیکن اپنے غصے پر قابو پا لینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو پر عمل کرنا ہے. صحیح. اور ہم دیکھتے ہیں سعدیہ کہ آپ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں جب ہم کسی بھی ایسی شخص سے ملتے ہیں، اگر مثال چھوٹی سی دے دی جائے کہ بہت زیادہ کوئی فقیر بھی ہماری گاڑی کے پاس آ کر 2-4 بار صدا لگا دے تو ہمارا ضبط جو ہے وہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے، بے قابو ہو جاتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی امثال، ایسی مثالیں بے شمار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ ایک شخص آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس پر اتنی بردباری، اتنا صبر، اتنا تحمل، اتنی برداشت کہ کوئی جھنجھلاہٹ نہیں، کوئی ایسی بات یا ایسا فقرہ، ایسا جملہ آپ کی زبان اقدس سے ادا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جناب اس پروگرام کو جس میں ہمارا عنوان ہے آج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے آج کی اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے. شریک گفتگو مہمان شخصیات میں شامل ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ. اور وقفے پہ جانے سے قبل جس طرح سے گفتگو کی جا رہی تھی آپ کے اوصاف حمیدہ کے تعلق سے، میں چاہوں گی آپا اب جس طرح
یہاں سے ایک حدیث مبارکہ ہم نے کتب حدیث میں بارہا پڑھی کہ جتنا مجھے ستایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ حق میں، راہ خدا میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے تنگ کیا گیا یا تکالیف پہنچائی گئی اتنی تکالیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بے مثال تھا۔ اس پر کچھ کلام فرما دیجئے، کچھ روشنی ڈالیے گا۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے کفر و شرک کے اندھیروں میں حق اور ایمان کی قندیلیں روشن کر کے انسانیت کو بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ لوگوں ان بتوں کی پرستی چھوڑو کہ تم نے خود تراشے ہیں، اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد لا شریک ہے۔ دیکھیں جب تک دین حق عام نہیں ہوا تھا تو لوگ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو دعوت حق کی طرف بلایا، گلی کوچوں میں گئے، بازاروں میں گئے، محلے میں گئے اور دین حق کا پیغام دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی راہ میں جتنی تکالیف اٹھانی پڑی، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن آپ سچائی کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب آپ مکہ کے بازاروں میں جاتے دین حق کی تبلیغ کے لیے تو ابو جہل مسلسل آپ پر خاک پھینکا کرتا، اور جب آپ مسجد حرم میں جا کر نماز پڑھتے سجدے میں جاتے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھ دی جاتی۔ جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے اور سجدے میں جاتے نماز کے وقت تو آپ کی چادر جو تھی دونوں طرف سے پکڑ کر گھسیٹ لی جاتی جس طرح پھندا لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ زینب جو استقامت کی منزل پر ہوتا ہے، جو حق کی منزل پر ہوتا ہے، جو صبر کی منزل پر ہوتا ہے تو صرف وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ کہ بظاہر تو ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ طائف کا دن میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے لوگوں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تو آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے آپ بد دعا فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کے لیے زحمت نہیں رحمت بن کر آیا ہوں، اور دستے دعا بلند کی کہ اللہ اس قوم کو تو ہدایت فرما۔ جب سردار قریش ہر قسم کی تدابیر سے تھک گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زر و جواہر کا خزانہ، تخت و تاج، حسن کی دولت پیش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو صبر کی منزل پر ہوتا ہے، یہ تمام ظاہری چیزیں نمود و نمائش اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو پھر وہ آپ کے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمیں بتوں کی پرستش سے روکتا ہے اور اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچاتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب آپ کے پاس ہے، کہا بیٹا مجھ بڑھاپے میں مجھ پر اتنا ظلم مت ڈھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ چاچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر کوئی سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے، جب بھی میں اللہ کے دین کو عام کرنے سے باز نہ ہوں اور ہر جگہ اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب جنگ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جب صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے تھا، تو لوگوں کے عالم شرمندگی سے لوگوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی تھیں، آوارہ لڑکوں کو سے آوازیں کسوائی گئیں، دھول مٹی پھینکی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع کی طرف دیکھا تو سب کے سر شرمندگی سے جھکے ہوئے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر
درگزر کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے رویے کی امید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے سب کو معاف کر دیا، ان کے جسموں کو تو آزاد کر دیا لیکن اپنے اخلاق سے ان کے دلوں کو فتح کر لیا، وہ سب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی منزل پہ تھے، استقامت کی منزل پہ تھے، تسلیم و رضا کی منزل پہ تھے، بڑی بڑی لالچ، بڑی بڑی آفر آپ کو استقامت اور استقلال کی منزل سے نہیں ہٹا سکے، اور آج ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس کو ابتداً عرض بھی کیا آپ کی خدمت میں، کہ جتنی تکالیف راہ حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر ایسے بھی دن گزرے اور مجھ پر 30 دن ایسے لگاتار گزرے کہ میرے پاس کوئی ایسا کھانے کو نہیں تھا جو کوئی جاندار کھا سکتا سوائے اس کے کہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی یہ نہیں فرمائے کہ کوئی انسان بلکہ کوئی جاندار کھا سکے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں دین حق کو پھیلانے میں کس قدر تکالیف اٹھائی ہیں، اس کا اندازہ ہم سیرت مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ مزید میں آپ سے سعدیہ یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے رسول خدا احمد مجتبیٰ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اولو العزمی عطا فرمائی، مستحکم مصمم ارادہ عطا فرمایا۔ آپ کا جو یہ مضبوط ارادہ تھا، عزم مصمم تھا، اس تعلق سے گفتگو فرما دیجئے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صبر کیجئے ان کی طرح جو انہوں نے اولو العزم پیغمبروں نے جس طرح صبر کیا۔ اولو العزم پیغمبروں میں 5 پیغمبر آتے ہیں جن میں سر فہرست آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، کہ انہوں نے ہر جگہ صبر و استقامت سے کام لیا اور اللہ رب العزت کے دین کو اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مطابق لوگوں میں آگے بڑھایا۔ اب آپ یہ دیکھیے، ابھی آپا نے بھی ساری بات کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عزم اور ارادہ اور مستحکم شخصیت ہونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک بلند وصف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبر و استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ قائم رہے اس جگہ کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین آنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو منوا لیا اور دین آنے کے بعد لوگوں کے دل اپنے اخلاق سے بھی جیتے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق مبارکہ میں سے اگر ہم دیکھیں تو اولو العزم ہونے کی مثال ہمیں طائف کا میدان بھی بتاتا ہے، طائف کا بازار بھی بتاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہونے کے بعد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی کہ میں ان پر پہاڑ گرا دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تو ان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، ان پر پہاڑ نہیں گرانا، لیکن یہ کبھی نہ کبھی اس دین کو مانیں گے بھی اور اس کو جانیں گے بھی، اس کو پہچانیں گے بھی اور ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت تھی کہ ابو جہل تو ایمان نہیں لایا لیکن اس کی اولاد ایمان لے کر آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، کیونکہ ابو جہل کے دل میں تو اللہ رب العزت نے ایمان ڈالا ہی نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ آپ کو شیب ابی طالب میں بھی محصور رکھا گیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا مکے والوں نے کہ پہلے حبشہ ہجرت ہوئی، پھر مدینہ ہجرت ہوئی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی صبر کیا، کبھی کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی کسی شخص کے لیے برا چاہا ہی نہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پختہ ارادہ کیا، اتنی ہمت، اتنا عزم کہ آپ فاتحانہ انداز سے 8 سال کے بعد مکے میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے کتنے، ہماری تو زندگیاں ختم ہو جائیں، اتنے اوصاف حمیدہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ہم تو اسے بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اور اولو العزم ہونا 5 انبیاء کی ہی علامت ہے کہ کتنی ہمت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی انبیاء کرام بھی رہے اور اپنے دین پر، اپنے مذہب پر ڈٹے رہے، ہمت سے چلے، صبر و استقامت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ ہیں
اور ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اخلاق کریمانہ کی طرف بڑھیں, اس کو مانیں. ہم دعوے بہت کرتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو نہ سمجھتے ہیں, نہ کرتے ہیں, نہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہم بیان کر رہے ہیں پہلے اسے ہمیں خود ہی عمل کرنے کی, اور پھر جب ہم بتا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا بیسیکلی جو مقصد ہے اس پروگرام کو کرنے کا یہی کہ جب ہم سیرت مبارکہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں, یا اس میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ بھی اگر ہم پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر ہم جو ہے فلاح دارین حاصل کر سکتے ہیں. کوئی ایک میسج آپ کی جانب سے؟ جی, ہر دور میں رہی ہے ضرورت رسول کی, بے شک بے شک, سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی, بے شک. کچھ اور نہ چاہیے مجھے اپنے واسطے, مقصود زندگی ہے محبت رسول کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مدرسے سے ایک حاکم, ایک محکوم, ایک غلام, ایک آقا, ایک مرد, عورت, بچہ, بوڑھا, ہر شخص درس عمل حاصل کر سکتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو آپ کے اخلاق کریمانہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سعدیہ, آپ کی جانب سے کیا میسج ہے؟ کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. تو جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنائیے, لوگوں میں اس کا درس دیجیے, اپنا انداز ویسے اپنائیے, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ناچیز انسان ہیں. بے شک. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہ اس قدر پیارا اور خوبصورت اور وسیع موضوع ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, جاری رکھیں گے. بس آج کا یہی پیغام ہے, اور پیغام کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات سے اس عمل کو شروع کریں, کیونکہ سب سے پہلے اپنی ذات ہے. جب ہم عمل کریں گے ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ جب انفرادیت ہماری بہتر ہوگی, انفرادی شخصیت بہتر ہوگی, تو انفرادی طور پر ہم ذاتی طور پر کسی بات پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر معاشرے میں بہتر تبدیلی آئے گی, معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا, معاشرہ بہتر راہوں پر گامزن ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.